जियो शान से, जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जियो न्यूज़ पे ट्यून इन किया है, हमारे शो को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा एक एजेंडा होता है कि हम हमेशा जो सियासी मंजरनामा है उस पर ज़रूर बात करते हैं। जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं, चेंज के ऊपर बहुत सी बातें होती हैं। बहुत ज़रूरी है कि अब इलेक्शन सर पे हैं तो हम जितने पार्टी के लीडर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा कि वो आएँ और अपनी अपनी जो सोल्यूशंस हैं वो आवाम के सामने पेश करें। बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ वोट का हक जो है वो हमें समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है। वोट का वज़न जो है एक आटे के थैले से ज़्यादा होता है, इस बात को समझना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जो चेंज हम देखना चाहते हैं वो चेंज हम खुद हैं, हमसे स्टार्ट होता है। सेल्फ चेंज जो है उससे सिनेरियो चेंज होता है। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को हमारे साथ हैं, वो उनको दावत दी है और वो हमारे साथ बैठे हैं। आज हमारी तालियों में कुछ वलवला ज़्यादा है, कुछ जोश ज़्यादा है। चेंज है, चेंज है। बड़ी सबसे खूबसूरत बात यह है कि चेंज जो है उसके बहुत से फ़ायदे हैं। चेंज जो है उस सिनेरियो चेंज करता है, सोल्यूशन बेस्ड होता है। होप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है खान साहब उसमें। आपको लगता है कि आपके कांधों पे होप का बोझ है? क्या आपको ये डिलीवर करने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं फील होता कि 5 साल में जिस मुकाम पे पाकिस्तान पहुंच गया है, क्या इस ये होप की जो सूली है और कांटों का जो ताज है, क्या ये पहनना आसान है या मुश्किल है? देखिए शान, मैं क्योंकि यूथ बैठी हुई है, मैं इनके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि जिस चीज़ का इंसान तसव्वुर कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, पिक्चर कर सकता है, वो हो सकता है। यानी जो चीज़ आप ख्वाब भी देख सकते हैं वो हो सकता है। वो और बात है कि इंसान डर जाता है, रास्ते में हारने से डरता है, जिल्लत से डरता है, मेरी नौकरी ना चली जाए डरता है, मौत से डरता है और वो उधर नहीं पहुंच सकता। अगर आप हार ना माने और आप एक ख्वाब देखें और उसकी तरफ जाएं, मैं आपके सामने वो आदमी बैठा हूं जिसको हर सतह पे लोगों ने, मैं क्रिकेट खेलने गया, उन्होंने कहा नामुमकिन है, आप नहीं बन सकते। अस्पताल बनाने गया, वहाँ नामुमकिन है। यूनिवर्सिटी, पहली प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी बनी है देहात में, नामुमकिन है। पॉलिटिक्स नामुमकिन है। तो मैं सिर्फ इसको राउंड अप करता हूँ, इसको राउंड अप ऐसे करता हूँ कि मैं एक नए पाकिस्तान का ख्वाब अब नहीं, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था तब देखा था। उसकी वजह यह है कि मैं जब पाकिस्तान 5 साल का था तो मैं पैदा हुआ। मैंने इस पाकिस्तान को अपने सामने एक ऊपर जाते देखा, जवान होते देखा पूरा। और नहीं, और आप हैरान होंगे शान, आप छोटे हैं सब, 60s के अंदर पाकिस्तान तीसरी दुनिया का मॉडल था। दुनिया देखती थी, मलेशिया के लोग पाकिस्तान आए, उन्होंने किए कैसे, कितनी सबसे तेजी से हम तरक्की कर रहे थे। साउथ कोरियन, चाइना ने 1970s में पाकिस्तान मार्केट इकोनॉमी समझने के लिए भेजी। हमारी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। हमारे ये जो पीआईए, जो आज हम जो हालात आज बेचारे पीआईए के देखें, 7 एयरलाइंस बनाई और एमिरेट्स एयरलाइन पीआईए ने बनाई। तो यानी ये वो मुल्क था। तो ये ऊपर जाते जाते और हमने इसका अरूज देखा और कॉन्फिडेंस था, हमारे में उम्मीद थी। मैं क्रिकेट टीम में आया तो वो बिल्कुल हमें वो इंग्लिश क्रिकेट टीम में सेकंड क्लास क्रिकेटर समझती थी, और फिर हमने देखा कि वो टीम हम ऊपर लेके गए, वर्ल्ड कप जीते। तो मैंने तब से, जब हमने अपने मुल्क को नीचे जाते देखा, मैं तब से सोचता था कि ये पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है और एक अजीम मुल्क बन सकता है, जो बनने जा रहा था। बिल्कुल। तो ख्वाब है मेरे सामने एक अजीम पाकिस्तान की, जो अपने पैर पे खड़ा हो, दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत हो, हमारे नौजवान एजुकेटेड हो, बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आए, बाहर से लोग यहाँ नौकरियाँ ढूंढने आए। यानी ये वो मुल्क हो जो मुसलमान दुनिया को लीड करे। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा हाँ सर, मुझे वो दिन बड़ी अच्छी तरह याद है, बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल में वो दिन होगा जब क्रिकेट मैच हम वर्ल्ड कप जीते।
اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز مجھے نظر آتی تھی وہ لیڈرشپ اس میں آپ کی جو تھی اور آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ تھی. کروشل مومنٹس پہ آپ نے جو پرانے کھلاڑی تھے جو اچھی گیم کھیلتے تھے یا جیسے بھی تھے پرانی گیم کھیلتے تھے یا کانفیڈنٹ جو لوگ تھے, آپ نے ان کو کہا کہ نہیں میں یوتھ کے ساتھ رہوں گا. آپ نے انضمام کو ٹرائی کیا, نئے لوگوں کو ٹرائی کیا. سیاست کا جب آپ ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں تو سیاست کے ورلڈ کپ میں تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے پرانے کھلاڑیوں کو زیادہ چانس دے رہے ہیں. دیکھیں شان, دیکھیں ورلڈ کپ جیتا, بڑے فیصلے کیے اس میں. آپ نے ٹھیک کہا کہ چانسز لی, انضمام. میرے اپنے ٹیم میں مجھے ایک دن جاوید میاں داد آئے, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سکور نہیں کر سکتا, اس کو ڈراپ کر دو, موونگ بال نہیں کھیل سکتا, اور بڑا پریشر تھا. تو اس کو انضمام جانتا ہے کہ اس کو بالکل فیل ہو رہا تھا سیمی فائنل تک, بلکہ سیمی فائنل پہ کیونکہ وہ بیچارہ پریشر پہلی دفعہ 60-70 ہزار سیمی فائنل سارا دنیا دیکھ رہی ہے. تو مجھے صبح کے کہتا کہ کیپٹن میرے پیٹ میں درد ہے, میں نے کچھ کھا لیے رات کو. مجھے پتا تھا کہ وہ پریشر آیا ہوا اس کے اوپر, پبلک پریشر ہے, لیکن مجھے اس میں ایک ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا جو جب میں نے اس کو ٹیم میں ڈالا, ایک سلیکٹر نے ریزائن کر دیا کہ عمران نے سفارشی کھلا دی, تو مجھے اس پہ ٹیلنٹ تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ چل گیا تو یہ میچ جتا جائے گا. اب میں نے اسے کہا, میں کہا دیکھو پہلے تو یہ اگر تمہیں اسٹریچر پہ بھی جانا پڑے تو میچ کھیل رہے ہو. مجھے پہلے میں نے اس کی کشتیاں جلا دی کہ وہ سوچ نہ سکے کہ میں واپس, تو میں کہا کھیلنا تو تم نے ہے. تو خیر میں نے اس کا تو چانسز لی, ینگ پلیئر سے چانسز لی. پھر میچ میں یعنی جب وسیم اکرم کا وہ ایک فیمس اسپیل تھا تو مجھے ٹیم نے, وہ واٹر بریک تھی, میں نے تب فیصلہ کیا اس کو لے کے آؤں. تو ٹیم نے کہا کہ نہ کرنا, کیونکہ اینڈ میں کیا ہوگا اگر اس کے اوور اپ ضائع ہو گئے, اینڈ میں وہ رسک تھی. وہ اگر وہ سروائیو کر جاتے, وکٹ نہ لیتا تو ایکچولی ہم بٹ آپ کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے بڑے فیصلوں کے بغیر. تو اب میں پارٹی پہ آتا ہوں. پارٹی کا کیا ہوا, 30 اکتوبر ہوئی, ایک سونامی پبلک میں اور ایک سونامی تحریک انصاف میں. بالکل, یعنی ہمارے پاس اتنے لوگ آ گئے. اب ہم نے سوچا کہ ہم اب کیا کریں, تو ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اس پارٹی نے. پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اپنے ممبرز, پہلے ممبرز کرتے ہیں ممبرشپ, جس کے ہمارے تقریباً 1 کروڑ ممبر, جن کے 70 لاکھ کے ٹیلی فون ہیں ہمارے پاس. اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ممبرز کو کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کس کو عہدہ ملے گا اس پارٹی میں. آپ فیصلہ کریں, جو آپ کے عہدے دار فیصلہ کریں کہ ٹکٹ کس کو ملے گا. تو ابھی آپ یاد رکھیں, ابھی ہماری ٹیم نہیں بنی. ٹیم بنے گی جب ہمارے الیکشن کمپلیٹ ہوں گے, وہ شروع ہو گئے ہیں. اور جیسے ہی ہمارے الیکشن کمپلیٹ ہوں گے ہم اپنے ممبرز کو کہیں گے, ان کی ریکمنڈیشن پہ ٹکٹ دیں گے. اور مجھے تو نظر, اور ہم نے 25% ٹکٹ فیصلہ کیا ہے کہ 35 سال سے نیچے نوجوانوں کو ملیں گے. اس پوائنٹ پہ میں ابھی ضرور آؤں گا, اس 25% والے جو پوائنٹ ہے اس پہ میں ضرور آنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا خان صاحب, میں اس سے یہ جاننا چاہ رہا تھا تھوڑا سا کہ جتنی بھی بات ہوتی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے, جس سے بھی ہم کنسنسس لیتے ہیں, لوگوں کو ڈائلاگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ایک ایٹیٹیوڈ یہ نظر آتا ہے کہ کلین سویپ, A to Z کلین سویپ. کیا آپ کے خیال میں کوئی اس کا پلان بی آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر پلان اے اگر نہیں ہوتا تو پلان بی میں اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ میں کہیں نظر آتا ہے آپ کو کچھ؟ اچھا شان, میں پھر سے, کیونکہ میں یوتھ دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ یوتھ میری زندگی سے تھوڑا سا سیکھیں. دیکھیں کیونکہ اللہ نے مجھے کامیابی دی, میں نے رسک لی, چانسز لی زیادہ لوگوں سے, اور پھر اللہ نے کامیابی بھی دی. دیکھیں ایک چیمپئن کے اندر اور جو چیمپئن نہیں ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے. چیمپئن جب گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں جیتوں گا. جو چیمپئن نہیں ہوتا, جتنا مرضی بھی ٹیلنٹ ہو, وہ جب گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہیں میں ہار نہ جاؤں. یہ دو بالکل مختلف مائنڈ سیٹ ہیں. ایک ہے پازیٹیو, ایک ہے نیگیٹو. ایک ہے چیمپئن کا
تو آپ جب میں آپ کہتے ہیں نا میں جیتوں گا تو آپ پھر ہار کے خوف سے نہیں کھیلتے. جو خوف ہے نا یہ انسان کو روکتا ہے بڑے کام کرنے سے. میں ہار نہ جاؤں. جب میں ہار نہ جاؤں تو میں اپنی ٹیم سلیکشن بھی مختلف کر دیتا ہوں. میں ٹیموں میں کھیلتا تھا 9 بیٹسمین بھر دیتے ٹیم میں کیونکہ جی ہار ہی نہ جائیں تو بیٹنگ نیچے تک بھر دیں, وہ تب بھی ہم ہار جاتے تھے. آپ جب جیتنے کا سوچتے ہیں تو آپ پھر اپنی جیتنے کے مطابق اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور یہ آپ جب ہار کا خوف چلا جاتا ہے وہی انسان جیتتا ہے. جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتتا نہیں ہے. تو آپ نے اب بات کی نا کہ الیکشن میں میں کیوں کہتا ہوں کلین سویپ ہوگی. میں کلین سویپ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے وہ پالیٹکس کی کسی نے پاکستان میں کی نہیں. 16 سال ہو گئے ہیں. 16 سال ایک گراس روٹ پارٹی بنائی, چانسز ملی گورنمنٹ کا حصہ بنے میں, نہیں بنے. اپنے موقع پہ کھڑے, لوگوں نے مذاق اڑایا, یہ ہے جی اس کو سیاست نہیں سمجھے وغیرہ. میں کہتا گیا کہ ایک دن اس ملک کی یہ قوم اٹھے گی چینج کے لیے, اور تب ہی میری چانس ہے. میں روایتی سیاست میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں پہلے سے کلیئر تھا. جب یہ قوم چینج کے لیے اٹھ جانی تھی وہ اٹھی. جو میں نے مینار پاکستان میں رسک لی وہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ لوگ اٹھ گئے ہیں. مجھے نظر آ گیا تھا کہ پاکستان کا نوجوان فیصلہ کر بیٹھا ہے, تب میں نے چانس لی. اب میں کیوں کہتا ہوں کلین سویپ ہوگی. ایک IRI کی ابھی سروے آئی ہے, اس میں 80% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ملک غلط راستے پہ جا رہا ہے, یعنی کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں. اگر 80% پاکستانی تبدیلی چاہتے ہیں اور باقی ساری پارٹیز اب پاور میں بیٹھی ہے, چاہے سینٹر میں ہے چاہے پروونسز میں, تو جس وقت ہم نے ان کو کنونس کر دیا, ابھی سے تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا کر دیجیے, پرانے آ گئے ہیں, دیکھیں جی وہ شکلیں آ گئی ہیں. لیکن جب ہمارے کینڈیڈیٹس یہ دیکھیں گے, جب انہوں نے ہماری کینڈیڈیٹ کی شکل دیکھی ہمارے پارٹی کے نظریے سے ملتے ہوئے, چینج کے نظریے سے, میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں لوگ ذوالفقار علی بھٹو کا جو 1970 کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا, لوگ بھول جائیں گے اس کو جتنا بڑا چینج اب آئے گا انشاءاللہ. آپ کو خاصا فیل ہوتا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے اس پہ بڑی بحث کی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو الیکشن کے قریب نمایاں کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کچھ جو جوڈیشری کرے گی وہی فیصلہ کرے گی کہ 62 اور 63 بھی اس میں ہوگا یا نہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو اس میں کچھ تکلیف ہوگی؟ لیکن 62 63 ابھی دیر کی بات ہے, کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے, اس کو پھر جوڈیشری انٹرپریٹ کرے گی. میں سمجھتا ہوں وہ تو بھی لیٹ سٹیج ہے. نہیں, لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سیاستدانوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اس کو پہلے ختم کروانا چاہیے تھا اس لا کو اور نہیں کروایا گیا, کیونکہ یہ بھی زیاد صاحب کی تحفہ ہمیں. دیکھیں 60 وہ اس پہ 62 میں اتنی زیادہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ وہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا جو کوالیفائی کرے گا. یعنی دیکھیں اصل میں صرف میرے خیال میں ایک چیز آنی چاہیے, جس نے قانون توڑا ہو یعنی وہ اس کو نہیں اجازت دینی چاہیے, اور جو اپنے ایسٹس نہ ڈکلیئر کرے, اپنے ٹیکس نہ ڈکلیئر کرے, جس نے کرپشن کی ہو اس کو الیکشن نہیں لڑنی چاہیے. جس نے فائنینشیل کرپشن کی ہو اس کو الیکشن نہیں اس لیے نہیں لڑنے کی اجازت دینی چاہیے کہ اصل میں گورنمنٹ کا کام کیا ہے, عوام کا پیسہ ایمانداری سے اکٹھا کرے اور ایمانداری سے عوام پہ خرچ کرے. یہ ایکچولی کام ہے گورنمنٹ کا. باقی تو چیزیں اور آ جاتی ہیں. اصل ایشو یہ ہے عوام کا پیسہ عوام پہ دیانتداری سے خرچ کرے اور اکٹھا کرے. اب عوام بیچاری پیسہ تھے, ان کا خون نچوڑ کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں مہنگائی کر کے. وہ جب پیسہ آتا ہے وہ کوئی وہ بادشاہ سلامت, کوئی مغل اعظم کی طرح رہ رہا ہے, کوئی محلوں میں رہ رہے ہیں. اب یہ میری جو نظر, میں بار بار کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی تو پہلی چیز ہوگی کہ گورنر ہاؤسز کی دیواریں گریں گی. کیوں گریں گی؟ کیونکہ ایک ملک جس کی آدھی آبادی بیچاری روٹی کھانے کے لیے ترس رہی ہے, غربت کی لکیر کے ارد گرد ہے, بچوں کو پڑھانی, میل نیوٹریشن ہے پاکستان میں. آپ حیران ہوں گے بچوں سٹنٹڈ گروتھ, 35% پاکستانی سٹنٹڈ ہے, اپنی پوری ہائٹ پہ نہیں آ سکتے, کھانا نہیں مل رہا بیچاروں کو. اور ایک گورنر ہاؤس اتنا بڑا, اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ رہ رہا ہے, بادشاہ سرا. تو پہلی چیز تو ہم نے کرنی ہے کہ یہ گرا کے دیواریں ان کو سپورٹس گراؤنڈز بنانی ہے عوام کے لیے. پھر جو بڑے بلڈنگز ہیں, یہ جو خوبصورت ہے پرانی خوبصورت بلڈنگ, اس کو لائبریری یا کوئی ایجوکیشن کے لیے, تعلیم کے لیے, تاکہ لوگوں کو بتائیں, جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد
وہ جب قیدی کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے، قریش کو واپس کر کے، انہوں نے کہا نہیں، اگر تم 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دو تو تم آزاد ہو. یعنی کہ انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. انہوں نے ایمفسائز کیا کہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بڑی خوبصورت بات کی ہے خان صاحب نے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا خان صاحب، میں اس سے یہ جاننا چاہ رہا تھا تھوڑا سا کہ آج دیکھا جائے ملک کو، تو ملک کی جو یوتھ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے جو آپ کی طرف بھی ہے. کچھ یوتھ جو ہے وہ لیپ ٹاپ والی بھی ہے. کافی چیزیں ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. تو میں صرف میں کریکشن کر دوں، وہ لیپ ٹاپ کی جو یوتھ ہے وہ لیپ ٹاپ کسی اور سے لے گی، جائے گی طریقے سے. کیونکہ اگر یہ سوچ لیں کہ لیپ ٹاپ سے یہ کوئی بھیڑ بکری ہے کہ لیپ ٹاپ سے یہ بک جائیں گی، یعنی قیمت لیپ ٹاپ ہے تو وہ، کیونکہ وہ آئی تھنک کوئک ٹرم سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. تو میرا صرف سوال کا میرا متن یہ تھا کہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو یوتھ ایز ون یونٹ جو ایک ایمرج ہو رہی تھی، اس کو بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور کوئی ایک ایولیوشن جسے ہم کہتے ہیں، یا کوئی، کیونکہ جہاں بھی دیکھا جائے جو ایک پش ہوتی ہے، ایک جو فائنل کال ہوتی ہے وہ یوتھ کی طرف سے ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یوتھ تھوڑی ڈیوائیڈڈ ہے؟ دیکھیں شان، میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب مینار پاکستان میں تھوڑا پہلے پہنچ گیا تو یہ جو جلسہ تھا تو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اتنی پبلک آئے گی. تو میں اوپر، کیونکہ اسٹیج اوپر تھا تو 4 گیٹ مجھے نظر آ رہے تھے، ادھر سے لوگ آ رہے تھے. تو یہ ایک پاکستان، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ڈیفائننگ مومنٹ تھا. میں وہاں دیکھا اردو میڈیم سکول کے، انگلش میڈیم سکول کے بچے، دینی مدرسے کے، حجاب والی لڑکیاں، جینز والی لڑکیاں، رکشہ والا، سلیپر والا، مرسیڈیز والا. ایک اکراس دا بورڈ ایک عوام تبدیلی کے لیے نکلی. بلکہ میں ایسا ڈسپلن، آپ کو پتہ ہے ایک خاتون سے کوئی کسی نے کسی قسم کی کچھ زیادتی نہیں، یعنی، اور 3 لاکھ لوگوں کا کراؤڈ کھڑا ہو، نہ کوئی بدتمیزی، ڈسپلن. دیکھیں یہ قوم ایک، اس میں بڑا پوٹینشل ہے. جس وقت اس کو گورننس مل گئی، گورننس کا مطلب یہ کہ قانون مل گیا، گورننس مل گئی، ایڈمنسٹریشن مل گئی، یعنی قانون، ایک سسٹم جو کام کرتا ہے. آپ دیکھنا اس میں اللہ نے ہمارے لوگوں میں اتنا پوٹینشل دیا ہے. کیونکہ میرا اوورسیز پاکستانی سے بہت تعلقات ہے اور زیادہ تر اوورسیز پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے، ایسے قابل پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں ترستے ہیں کہ جی پی آئی اے کا لاس ہے، میں وہ ادھر پی آئی اے نقصان کر رہی ہے، چلانے والا نہیں. میں ٹیکسس گیا، وہ مجھے ایک پاکستانی ملا، اتنی بڑی ایروپلین کمپنی چلا رہا ہے. آپ کے پاس ایویشن کے ایکسپرٹس ہیں، یعنی آپ ہر قسم کے آپ کے پاس پاکستانی بیٹھے ہیں. جس دن آپ نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا، یہاں کا سسٹم ٹھیک کیا، قانون لے کے آئے، یہاں جو چوری ڈاکے ہو رہے ہیں یہ ختم، آپ دیکھنا ایسے کوالٹی کے لوگ واپس آئیں گے جو اس سسٹم کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں. ہم ہر جگہ انٹرنیشنل لیول کی انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں. اب شوکت خانم ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا ہاسپٹل بنانے کا، صرف میرٹ ہی لے کے آیا. آج میں آپ کو فخر سے کہتا ہوں کہ شوکت خانم دنیا میں آپ انٹرنیشنل ہاسپٹل دیکھیں سب سے کمپیٹ کرے گا. حالانکہ بڑا مشکل ہے. بالکل. یا ڈاکٹرز کو، اس کوالٹی کے ڈاکٹرز کو ریٹین کرنا، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو ملک کے حالات ہیں، بڑا مشکل ہے. نرسز ہم اپنی ٹرین کرتے ہیں، وہ سعودی عربیہ مڈل سے آ کے وہ 30 پینسل ان کو لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں تنخواہیں زیادہ ہیں. اس کے باوجود اگر ہم ایک انٹرنیشنل لیول کی انسٹیٹیوٹ چلا سکتے ہیں، ایک ہاسپٹل کی مثال دے رہا ہوں، اور یہ جو نمل یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز مل رہی ہیں دیہات کے اندر، تو کیوں نہیں ہم ہر ایریا میں ایکسل کر سکتے. اچھا خان صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ اور جگہوں پہ بہت سی ڈبیٹ نظر آتی ہے. ایک پاکستان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ایک کنزرویٹو اور ایک لبرل.
اگر یہ اپروچ اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ اسلامک روایتیں رکھنے والے کچھ کنزرویٹو بھی ہیں کچھ لبرل بھی ہیں اس پہ آپ کی پارٹی میں کیونکہ ہم دونوں یوتھ کے دونوں نمائندگی دیکھتے ہیں جینز والے بھی ہیں برقعے والے بھی پاکستان تحریک انصاف کس آئیڈیالوجی کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا میں پہلے شان آپ کو بتا دوں کہ مغرب 1.5 کروڑ مسلمانوں کو دیکھتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے کوئی ایک طرف کوئی سیکولر ہے اور ایک طرف ریلیجس فورسز ہیں یہ بالکل غلط نیریٹو ہے یہ مسلمانوں ملکوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے اب آپ کو میں اب عرب سپرنگ جو ہوئی ٹھیک اب کیا وہ مغرب سارا دیکھ رہا ہے کہ جی یہ اب لڑائی ہوگی کچھ سیکولر اور لبرل تو وہاں کیا تھا وہاں سٹیٹس کو اینٹی سٹیٹس کو جنگ تھی ایک عوام جو جمہوریت چاہ رہی ہے جو رائٹس چاہ رہی ہے جو پارٹیسپیشن چاہ رہی ہے اوپر ایک ایلیٹ بیٹھی ہو جو خون چوس رہی ہے ان کا پیسہ باہر ہے سب یہ سارا مڈل ایسٹ میں بین علی کا پیسہ باہر مبارک کا پیسہ باہر پڑا ہے گدافی کا پیسہ اربوں ڈالر باہر پڑا ہے اپنے عوام کا اور عوام کو جمہوری رائٹس نہیں دے رہا ہے تو یہ ایک ایکچولی جمہوریت کی جنگ ہے اینٹی سٹیٹس کو جو ایک چھوٹا سا ایک ایلیٹ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں بھی وہی جنگ ہے اب ہماری پارٹی ریفلیکٹ کرتی ہے جو عرب سپرنگ ہے جو چیف جسٹس کی موومنٹ تھی ہماری ساری پارٹی ریفلیکٹ کرتی ہے اس میں ہر قسم کی سوچ کے لوگ ہیں جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوتے ہیں ہم پارٹی میں الیکشنز کروا رہے ہیں ہم پارٹی میں اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کون لیڈر بنے گا اور پھر ہر فیصلہ ڈیبیٹ سے ہوگا دیکھیں آپ کی اگر پارٹی میں جمہوریت ہو تو آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ریپرزینٹ نہیں کرتا آپ کی عوام کو اب یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ کہ آپ نے بات اب بالکل ٹھیک کی کہ ملک اس وقت ایک انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے ایک پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے کم ہو رہی ہے ٹالرنس ایسی کم کہ کبھی خوف آتا ہے کہ میں نے ایک غلط بات کر دی تو میری جان کے پیچھے پڑ جائے اب یہ کیوں ہے یہ دیکھیں میں آج کہہ رہا ہوں میرے جتنے بھی پروگرام دیکھیں سب نے 8.5 سال سے ایک ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح میں بار بار کہتا گیا کہ نہ پڑھو امریکہ کی جنگ میں اس میں نہ جاؤ اب تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے کہتے تھے عمران خان طالبان کے ساتھ ہے اب مجھے یہ لوگ بتائیں کہ اس جنگ نے اس ملک سے کیا ہے ہم تقریباً 50,000 لوگ مروا بیٹھے ہیں ہر روز حملے ہو رہے ہیں ہر روز لوگ مر رہے ہیں سب سے بڑی آج تجارت کیا ہے کہ لوگوں کو افواہ کر کے ان سے پیسے لو بزنسز ملک چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں اور ہر کوئی مجرم پیشہ آدمی طالبان کے نام وہ بھی بن گیا طالبان وہ بھی پیسے اکٹھے کر رہا ہے طالبان کے گروپس بن چکے ہیں ہم سیکٹیرینزم بڑھ گئی ہے بیچارے میں وہاں گیا استور میں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ کیسے بسیں روک کے 40 لوگوں نے ان کو روکا اور 27 شیعہ کو نکال کے گاڑی سے شناختی کارڈ ادھر گولی ماری ان کی یعنی ہم ایسا تو کبھی بھی پاکستان میں نہیں تھا تو اس لیے یہ ہوا کیا ہے یہ جنگ بن گئی جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی امریکہ کی وار اور ٹیرر کے خلاف جنگ نہیں ہے اسلام کے خلاف جنگ ہے اسلام کے لیے مرنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی جنگ سے نکلو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب آپ ان کی جنگ سے نکلیں گے یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی کیونکہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑا ہے اس لیے پاکستان کے فوج کے خلاف بھی جہاد ہے جب جہاد ختم ہو گئی خود کش حملہ ختم ہو جائے گا جب خود کش حملہ ختم ہوا آپ اس جنگ کو جیت جائیں گے آپ کے قبائلی علاقے کے لوگ یہ واپس اپنے علاقہ سنبھال لیں گے جب تک وہ جہاد ہے وہ مجاہدین سے نہیں لڑیں گے لیکن جیسی آپ نے امریکہ سے لیدا کیا ڈرون اٹیکس ختم کیے ان کو نہیں اجازت دی کیونکہ ان کی اجازت سے ہو رہے ہیں یہ ڈرون اٹیکس ختم کیے آپ نے جیسے ہی ان سے ایڈ لینی بند کی اپنی جنگ بنا لی یہ جنگ ہفتوں میں ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ جیت جائیں گے ہم اپنی فوج بیچاری کو بچائیں جس کو ہم نے پھنسایا ہوا اس جنگ میں بڑی اچھی بات ہے فوج کو بچانا چاہیے جس کو لیکن صاحب کچھ ہمارا اپنا ایسپیکٹ بھی ہے میں صرف شان پلیز یہ ایڈ کر دوں کہ یہ بڑا خطرناک ہے یہ جنگ جتنی دیر چلے گی پہلے تو 90 ارب روپیہ مہینے کا اس جنگ کی وجہ سے اکانومی ہم نقصان کر رہے ہیں 90 ارب روپے یہ حکومت کی فگرز ہیں اس کے علاوہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اور یہ انتہا پسندی یعنی جو اس کا ایفیکٹ بزنسز پہ پڑ رہا ہے سارے کے پی کے اندر بزنسز وہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے کراچی میں اب کہتے ہیں کراچی میں پہلے ایک بھتہ اکٹھا کرنے آتا تھا آپ کو 5 لوگ آ جاتے ہیں اکٹھا وہ کہتے تم نے اس کو دیا مجھے بھی دو وہ بیچارے بزنسز چھوڑ کے جا رہے ہیں یعنی یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان تو اس لیے ہمیں بڑی جلدی اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ان کی جنگ سے علیحدہ ہوں
پھر ایک ڈی ویپنائزیشن ہو سارے پاکستان کے اندر, کسی کوئی ملیٹنٹ گروپ کو فنکشن کرنے کی اجازت نہ دی جائے, کسی ایم این اے کے پاس یہ ڈشکرے کلیشنکوف والے پیچھے گاڑی میں نہ پھرے. آپ ڈی ویپنائز کریں پاکستان کو, اس کو بچانے. اور قانون, یعنی میں ابھی بھی آج کہتا ہوں سب کو, کسی پارٹی کو, خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو میں کہنا چاہوں کہ کراچی بچتا ہے تو پاکستان بچتا ہے, کراچی تباہ ہوتا ہے ہمارا سارا ملک تباہ ہوتا ہے. کراچی کے لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کسی جو پولیٹیکل پارٹی کے پاس مسلح گروپ ہیں ان کو کبھی ووٹ نہ دیں, کیونکہ اگر آپ یہ مسلح والوں کو ووٹ دیں گے تو آپ کیسے روکیں؟ گورنمنٹ میں پارٹی گورنمنٹ میں بیٹھی ہے اور مسلح گروپ اپنے رکھے ہوئے, اور پولیس کو کہہ رہی ہے میرے مسلح گروپ کو نہ ہاتھ لگاؤ, دوسروں کو پکڑو. انہوں نے پولیس تباہ کر کے رکھ دی ہے. تو یہ تو کراچی میں بے روزگاروں کی فوج بن جائے گی. بڑی خوبصورت بات کی ہے خان صاحب نے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.